अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा उर्दू में इंशाया निगारी की रिवायत। उर्दू में इंशाया निगारी की रिवायत देख लेंगे और इंशाया निगारों के बारे में भी देख लेंगे। तो उर्दू अदब में इंशाया निगारी की रिवायत एक अहम और दिलचस्प मौजू है। इंशाया ऐसे यानी कि इंशाया जो है ऐसे को कहा जाता है। ये एक नसरी सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ़ अपने ख़यालात, तजुर्बात और मुशाहदात को अदबी अंदाज में पेश करता है। इंशाया निगारी की रिवायत उर्दू अदब में कई सदियों से है और इसकी मुख्तलिफ अश्काल व अक़साम देखे जा सकते हैं। जैसे कि इंशाया निगारी का जो रिवायत थी उसका इब्तदाई दौर जो था उस वहाँ से इब्तदाई दौर से देख लेंगे इसकी रिवायत इंशाया निगारी की। तो उर्दू इंशाया निगारी का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ। इस दौर में गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नौमानी जैसे बड़े नाम सामने आए जिन्होंने इंशाया निगारों को नई जहत अता की। इन इंशाया अलमी और तहकीकी नौइयत के होते थे, यानी कि जो इनके इंशाया जो होते थे इनके वो तहकीकी और नौइयत के होते थे और समाजी मसाइल पर रोशनी डालते थे। अब देखेंगे क्लासिकी दौर। 20वीं सदी के अवाइल में इंशाया निगारी ने नया रंग इख्तियार किया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सज्जाद हैदर अपने इंशाइयों में अदबी, तहज़ीबी और तारीख़ी मौज़ूआत को पेश करते थे और इस दौर में इंशाया निगारी ने जदीद उर्दू में अपनी जड़ें मजबूत करीं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारा जदीद जदीद दौर। जदीद दौर ओके। तो 20वीं सदी के वस्त और आखिर में इंशाया निगारी में एक मज़ीद तरक्की हुई। इब्न इंशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और केशन चंद्र ने अपने इंशाइयों में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप इंशाया कर लीजिएगा। अपने इंशाइयों में तंज़ो मिज़ाह, समाजी मसाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात को बयान किया। इनके इंशाए ना सिर्फ मज़ाहिया थे बल्कि समाजी तनकीद और अमीर मुशाहिद का मज़हर भी थे। मुआसर दौर यानी कि 21वीं सदी में उर्दू इंशाया निगारी का मैदान मज़ीद वसी हो गया था। नए लिखने वाले थे, लिखारी जो थे वो अपने मुनफरद अंदाज में और मौज़ूआत के ज़रिए इस समत में नए तजुर्बात कर रहे थे। आजकल के इंशाए जदीद दौर के मसाइल, टेक्नोलॉजी और आलमी मसाइल पर भी रोशनी डालते हैं। अच्छा जी, ये तो रिवायत हो गई। अब हम बात करेंगे इंशाया निगारी की खसूसियात। ज़ाती रंग, आज़ादाना तर्ज तहरीर, मुख्तलिफ मौज़ूआत, तंज़ो मिज़ाह। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं ज़ाती रंग। इंशाया निगार अपने ख़यालात, तजुर्बात और जज्बात को ज़ाती अंदाज में पेश करता है। तर्ज तहरीर, इंशाया में किसी खास तर्ज तहरीर की पाबंदी नहीं होती और लिखने वाला अपनी मर्ज़ी से मौजू का इंतखाब करता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत, इंशाया में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा जा सकता है जैसे कि माशरती मसाइल, फ़लसफ़ा, तारीख़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी। तंज़ो मज़ाह, अक्सर इंशाया में तंज़ो मज़ाह का अंसर शामिल होता है जो क़ारीन को महसूस करता है और साथ ही किसी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाता है। अच्छा जी, ये तो थी खसूसियात। अब हम देख लेते हैं इसका नतीजा जो है। उर्दू इंशाया निगारी की रिवायत निहायत वसी और तन्वे है। इसमें मुख्तलिफ दौर के लिखारियों ने अपनी मुनफरद पहचान बनाई और उर्दू अदब को एक नई जहत अता की। आज भी ये सिन्फ अदब में अहमियत रखती है और नए लिखारी इस रिवायत को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं।
اب ہم بات کریں گے کہ اب انشائیہ نگاریوں کے بارے میں، ان کی انشائیہ نگاری، جیسے کہ محمد حسین آزاد کی انشائیہ نگاری۔ محمد حسین آزاد اردو ادب کے مشہور ادیب، شاعر اور انشائیہ نگار تھے۔ انشائیہ نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے اور انہوں نے اردو ادب میں اس صنف کو فروغ دیا ہے۔ ان کی انشائیہ نگاری میں بہت سے خصوصیات بھی شامل ہیں، جیسے کہ مزاحیہ انداز، سماجی مسائل کی عکاسی، سادہ اور رواں زبان، ادبی و ثقافتی مضامین، فطرت کی تعریف۔ تو مزاحیہ انداز ہم دیکھ لیں گے، جیسے کہ محمد حسین آزاد نے اپنے انشائیوں میں مزاحیہ انداز کو بڑے خوبصورت اور دلچسپ طریقے سے پیش کیا ہے۔ ان کی تحریروں میں ہلکے پھلکے طنز و مزاح کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ سماجی مسائل کی عکاسی، انہوں نے اپنے انشائیوں کے ذریعے سماجی مسائل کو اجاگر کیا اور لوگوں کے زندگیوں میں موجود مسائل پر روشنی ڈالی۔ سادہ اور رواں زبان، ان کی زبان جو ہوتی تھی وہ سادہ اور رواں ہوتی تھی، جس سے قارئین کو ان کی تحریریں پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ادبی و ثقافتی مضامین، محمد حسین آزاد نے اپنے انشائیوں میں ادبی اور ثقافتی موضوعات کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ فطرت کی تعریف، انہوں نے فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اپنی انشائیوں میں شامل کیا ہے اور قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ محمد حسین آزاد کی مشہور انشائیہ قصہ بے نام، جو اردو ادب میں اپنی جگہ ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان کے دیگر انشائیوں میں کربلا کی خاک پر اور شیرانی کے خطوط، اور مطلب کہ یہ سارے جو ان کے انشائیے ہیں یہ سب شامل ہیں۔ انشائیہ نگاری اردو ادب کے طالبہ اور محققین کے لیے ہمیشہ اہم رہے گی اور ان کی تحریر ادب کے ایک اہم مقام پر رکھتی ہے، ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم نیکسٹ بات کر لیں گے رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری۔ رشید احمد صدیقی 1977 سے 1892 اردو ادب کے نامور انشائیہ نگار ہیں اور یہ ناقد اور ادیب تھے۔ ان کے انشائیہ نگاری اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی انشائیہ نگاری اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور رشید جو ہے مسجد کے انشائیہ نگاری کے رشید احمد کے جو انشائیے ہیں یہ طنز و مزاح اور انسانی زندگی کی حقیقتوں کو اجاگر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیہ نگاری کی ایک خصوصیات بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں ان کی انشائیہ نگاری کی، جیسے کہ مزاح اور طنز، سماجی مسائل کی عکاسی، سلاست اور روانی، عمیق اور مشاہدہ۔ مزاح اور طنز، رشید احمد صدیقی کے انشائیے میں مزاح اور طنز کی بھرپور موجودگی ہوتی ہے۔ وہ معاشرتی اور سماجی برائیوں پر طنز کرتے ہوئے مزاح کے ذریعے قاری کو ہنساتے ہیں۔ سماجی مسائل کی عکاسی، ان کے انشائیے میں معاشرتی مسائل کی بہترین افکار سے ہوتی ہے۔ وہ عام انسانوں کی زندگی کے مسائل کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سلاست اور روانی، رشید احمد صدیقی کے لکھنے کا انداز سلیس اور رواں ہوتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے انشائیے جو ہیں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے قابل فہم ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کا عمیق مشاہدہ نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ ادبی اور ثقافتی حوالہ جات، رشید احمد صدیقی کے انشائیے میں ادبی اور ثقافتی حوالہ جات کی بھی بھرمار ہوتی ہے۔ وہ مختلف ادبی شخصیات
اور واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی انشائی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ مشہور انشائیے: رشید احمد صدیقی کے مشہور انشائیے خندہ، گنج شکر اور میرا شہر، یہ رشید احمد صدیقی کے مشہور انشائیوں میں سے ایک ہے جس میں انہوں نے مختلف معاشرتی مسائل کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ گنج شکر: اس انشائیے میں انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنی عمیق سوچ اور مزاحیہ انداز میں لکھا ہے۔ میرا شہر: یہ انشائیہ ان کی زندگی اور ان کے شہر سے متعلق ہے جس میں انہوں نے اپنی شہر کی خوبصورتی اور وہاں کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیہ نگاری اور اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہے جس نے اردو ادب کو نئے موضوعات اور انداز سے روشناس کرایا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا پطرس بخاری کے انشائیہ نگاری۔ پطرس بخاری، ان کا پورا نام تھا سید احمد شاہ بخاری، اردو کے مشہور مزاح نگار اور انشائیہ نگار ہیں۔ ان کی انشائیہ نگاری میں مزاح اور طنز کا خاصہ موجود ہے، یہ جو نہ صرف قاری کو محظوظ کرتا ہے بلکہ معاشرتی برائیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ پطرس بخاری نے انشائیہ نگاریوں کی خصوصیات بھی ان کی خصوصیات بھی بہت مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ ان کی خصوصیات میں ہے مزاح اور طنز، روزمرہ زندگی کی عکاسی، سادگی اور روانی، اصلاحی پہلو۔ پطرس بخاری کے انشائیہ میں مزاح بہت ہی زیادہ ہے۔ ان کے انشائیوں میں ان کے الفاظ اور جملے قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے طنزیہ انداز میں معاشرتی اور ثقافتی مسائل پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی کی عکاسی، مسائل پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی کی عکاسی: پطرس بخاری نے انشائیے میں عام لوگوں کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور حالات کی عکاسی کی ہے۔ ان کے موضوعات عام لوگوں کی زندگی سے ہی لیے گئے ہوتے ہیں۔ سادگی اور روانی: ان کی زبان سادہ اور رواں ہے۔ انشائیے میں کوئی پیچیدہ الفاظ یا مشکل جملے استعمال نہیں کیے جاتے جو کہ قاری کو بور کرا دے یا بور نہیں ہونے دیتے۔ اصلاحی پہلو: بخاری کے انشائیے میں ایک اصلاحی پہلو بھی ہوتا ہے۔ ان کی تحریر میں معاشرتی برائیوں اور کمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اصلاح کی ترغیب دیتے ہیں۔ پطرس بخاری کے مشہور انشائیے مرزا کی مصیبتیں، اور یہ ان کا ایک انشائیہ ہے کتے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسکول ماسٹر کا جواب، خواب ہوگا یہاں پہ، خواب۔ تو اس انشائیے میں ایک فرضی کردار مرزا کی روزمرہ زندگی کی مشکلات اور مصیبتوں کا ذکر جیسے مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مرزا کی مصیبتیں اس انشائیے میں جو ان کے انشائیہ ہے ایک فرضی کردار میں پیش کیا گیا ہے جو روزمرہ کی زندگی اور مشکلات اور مصیبتوں پر مبنی ہے، لیکن یہ سب جو ہے ایک مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کا سیکنڈ انشائیہ جو ہے وہ ہے کتے۔ اس انشائیے میں کتوں کے حوالے سے ایک مزاحیہ داستان بیان کی گئی ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ اسکول ماسٹر کا خواب: ایک اسکول ماسٹر کے خواب کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے جو قاری کو ہنسا دیتا ہے۔ پطرس بخاری کی انشائیہ نگاری اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی تحریر آج بھی پڑھنے والوں کو محظوظ کرتی ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر ہمارا انشائیہ نگاری کی روایت اور ان کی نگاری مکمل ہوتی ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ نیکسٹ